अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। यानी कि आप क्या चाहते हैं ज़रा अच्छी तरह ख्याल से सोच लें। इसलिए कि कभी कभी आप जो चाहते हैं वो आपको जब मिलता है तो फिर आप अफसोस करते हैं कि ये क्यों चाहा था या ये क्यों मांगा था। यानी कि आपकी जो तवक्कुआत होती हैं उसके बिल्कुल बरक्स उसका नतीजा निकलता है। यानी कि आपने जो चाहा था वो आपको मिल जाता है, लेकिन आपकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ उसके असरात होते हैं। तो इसी तरह से आजकल जो हैं सारे दुनिया के बहुत लोग और ख़ासकर मुसलमान और अरब, ये लोग बहुत ही खफा हैं बाइडेन से, और होना भी चाहिए कि बाइडेन की जो पॉलिसी है, जो इंतहाई इज़राइल के हक़ में और गज़ा में जो जंग हो रही है उसमें अमरीकी असलहा इज़राइल को पहुंचाया जा रहा है। और सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि ऊपर से गज़ा पे अमरीकी बम और मिसाइल्स भी गिर रहे हैं, और वो पैराशूट के ज़रिए गज़ा के लोगों को कोमत भी पहुंचाई जा रही है। तो ये कि बाइडेन पे जो गुस्सा है वो बिल्कुल वजह है, सही है, लेकिन ज़रा इस पे भी सोचना चाहिए कि अगर मुसलमानों के और अरबों के वोट से अगर बाइडेन हार जाते हैं तो उसके जगह पे कौन आ रहा है। जैसा कि सबको मालूम है कि अब जो कैंडिडेट है रिपब्लिकन पार्टी का वो डोनाल्ड ट्रंप, और जहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप का रिकॉर्ड है वो कहते हैं कि अमेरिका में अभी तक जितने सदर गुजरे हैं सब में सबसे ज़्यादा इज़राइल नवाज रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और बाइडेन को समझा जाता है कि इसके बावजूद कि उसके इज़राइल से बड़े ताल्लुक़ात अच्छे रहे हैं कि इसके साथ कि ये बहुत ही हमदर्दाना इसका रवैया रहा है फ़लस्तीनियों के साथ। और जैसा कि मालूम है कि नेतन्याहू के साथ इसकी बहुत ही अरसे से एक नाराज़गी है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बाइडेन ट्रंप को पसंद नेतन्याहू को पसंद नहीं करते और नेतन्याहू बाइडेन को नहीं पसंद करते। और इज़राइल में जो ख़्याल है वो ये है कि अगर ट्रंप आ जाता है इस इलेक्शन के बाद तो इज़राइल के हक़ में बहुत ही अच्छा होगा, और बाइडेन का जाना इज़राइल के लिए बेहतरीन आउटकम होगा इलेक्शन का। अब ट्रंप का जो रिकॉर्ड है मैं आपको मुख्तसर बता दूं कि इज़राइल के हक़ में उसने क्या क्या किया है। 2015 में ट्रंप ने एक मुसलमानों पे, यानी सदर होने के फ़ौरन बाद उसने मुसलमानों पे एक ट्रैवल बैन लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कोर्ट ने उसे ख़ारिज कर दिया। तो फिर 2017 में जाके जनवरी 2017 में ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी एक अपनी दस्तखत से एक ऑर्डर साइन किया जिसके तहत 120 दिन के लिए, जो कि उसके पास पावर है, 120 दिन के लिए उसने कहा कि चंद मुल्कों के लोग अमेरिका में नहीं आ सकते हैं सिक्योरिटी रीजंस के बहाने, यानी टेररिज्म का ख़तरा, और 90 दिन के लिए उनके आने पे एक रोक लगा दी। और एक खलबली सी मच गई, एक मुसीबत एक पड़ गई, चूँकि बहुत सारे लोग ज़ाहिर है कि इस अरसे में इस 90 दिन में दसियों हज़ार लोग आते। और कौन से मुल्क पे पाबंदियाँ लगाई गई थी? वो सारे मुसलमान, इराक़, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन, यानी ये 7 मुल्कों पे पाबंदी थी, जो सारे मुसलमान 90 रोज़ के लिए कि वो अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकते। एक बहुत बड़ा एक एनार्की सी फैल गई थी, चूँकि बड़े सारे लोग जो हैं अपना वीज़े उनके पास होते हैं, उनके पास टिकट की बुकिंग भी होती है, फैमिली रियूनियंस होते हैं, सबका आना वहाँ पे रुक गया। तो ये रहा ट्रंप का पहला क़दम। दूसरा उसने ये किया 2017 में ही कि उसने तस्लीम किया कि यरूशलेम इज़राइल का दारुल हुकूमत है। याद रहे कि यरूशलेम का जो स्टेटस है वो ज़रा डिस्प्यूटेड है, चूँकि फ़लस्तीनी चाहते हैं कि मशरक़ी यरूशलेम जो कि पार्टीशन प्लान वगैरह के तहत और 1967 तक वो उर्दून के पास था कि वो बनेगा, जो आइंदा जो आएगी एक फ़लस्तीनी रियासत बनेगी, उसके दारुल हुकूमत। तो इसीलिए कोई भी दुनिया के मुल्क
جو ہے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت نہیں مانتے، اس کے باوجود کہ اسرائیل نے بڑی کوشش کی اور ساری دنیا تیل اویو کو ہی مانتی ہے کہ اسرائیل کا کیپٹل ہے، لیکن ٹرمپ نے 2017 میں یہ فیصلہ بدل دیا۔ پچھلے سارے امریکن ایڈمنسٹریشنز پہ یہ پریشر تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں ہونے دیا۔ ٹرمپ نے آ کے یہ فیصلہ لیا کہ یروشلم کو اس نے نہ صرف مانا بلکہ امریکہ کی جو ایمبیسی تھی تیل اویو میں، اسے وہاں سے ہٹا کے وہ یروشلم میں لے آئے۔ اور اس وقت بھی نتنیاہو نہ وزیر اعظم تھے، اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی اس وقت، اور پورے اسرائیل میں اس کا جشن منایا گیا تھا، بلکہ اسرائیل میں کئی جگہ میرے خیال میں سڑکوں کا اور اس طرح کا نام بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے نام پہ رکھ دیا گیا تھا۔ اچھا، اسی طرح 2019 میں آ کے اسرائیل نے جو قبضہ کیا ہوا تھا سیریا کے گولان ہائٹس پہ 1967 کی جنگ میں، اور بعد میں پھر کہنے لگا کہ یہ ہمارے ملک کا اٹوٹ انگ ہے، ہم اسے وہ ڈسپیوٹڈ ایریا نہیں سمجھتے اور سیریا کو واپس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسے بھی امریکہ نے یعنی ٹرمپ کی حکومت نے، ڈونلڈ ٹرمپ ایز پریزیڈنٹ، اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ گولان ہائٹس جو اسرائیل کا ایک حصہ ہے۔ یاد رہے کہ گولان ہائٹس جو ہے وہ سیریا کے بارڈر پہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، انتہائی خوبصورت علاقہ ہے، اور وہاں پہ کافی بارش اور پانی بھی ہوتا ہے، اور اس کا 2/3 جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں، 1/3 جو نچلا علاقہ ہے وہ ہے اپنا سیریا کے پاس۔ تو گویا کہ ٹرمپ نے گولان ہائٹس جو ہر لحاظ سے سیریا کا ہے اور اس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا تھا 1967 کے جنگ میں، اسے اسرائیل کو دے دیا، اور پھر اسرائیل میں ایک خوشی کی لہر دوڑی، اور بہت ہی احسان مند ہوئے ٹرمپ کے اسرائیل کے لوگ اور اسرائیل کی حکومت۔ اور پھر 2020 میں آ کے پھر جب ٹرمپ ہی صدر تھے تو پہلا ایکارڈ سائن ہوا جسے کہتے ہیں ابراہم ایکارڈز، جس کے تحت مشرق وسطیٰ کے جو بڑے بڑے ملک یعنی جو خاص ممالک وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات انہوں نے قائم کیا، جس میں کہ قابل ذکر جو ہے وہ ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی امارات، اور اس کے علاوہ اس وقت بحرین، اور پھر بعد میں جا کے میرے خیال میں یہ موروکو اور ایک آدھ اور بھی ملک اس میں شامل ہوتے ہیں، اور کوشش یہ تھی کہ سعودی عرب بھی اس میں آ جائے، لیکن وہ اس وقت نہیں ہوا اور ابھی ذرا کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ تو یہ رہے ٹرمپ کے احسانات اسرائیل پہ، جو وہ ایسے اقدام جو کہ پہلے کے کوئی بھی صدر امریکہ کے نہیں لے سکے تھے، خواہ ان کی خواہش رہی ہو یا نہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے کیا۔ تو اس لیے ذرا مسلمانوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی کوشش اس سے ایسا نہ ہو کہ بائیڈن ہار جائے اور ٹرمپ بن جائے امریکہ کا صدر، جس کا کہ انتظار کر رہے ہیں اسرائیل کے لوگ اور نتنیاہو جیسے انتہا پسند۔ اچھا، اب اس سے ہٹ کے آتے ہیں ایک اور مسئلے پہ، وہ جمہوریت کی بات۔ پھر اچھا، تو یہ میں کہنا چاہوں گا پھر کہ جمہوریت ہر لحاظ سے دوسرے کسی نظام سے بہتر ہے، اور اگر پاکستان میں جمہوریت ہوتی تو مشرقی پاکستان آج بھی پاکستان کا حصہ ہوتا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں مارشل لاء آیا 1958 میں ایوب خان کے ذریعے، پھر وہ چلتا رہا، پھر 1969 میں ایوب خان ہٹے تو یحییٰ خان کا مارشل لاء آیا، اور انہوں نے الیکشن کرایا، اور اس کے نتیجے میں جو آیا نتیجہ الیکشن کا، اسے قبول کرنے سے پاکستان کی جو قیادت تھی، جو فوجی قیادت تھی اس وقت یحییٰ خان کی، انہوں نے انکار کر دیا، چونکہ خطرہ تھا کہ مشرقی پاکستان کے جو نمائندے ہیں جن کے پاس کی اکثریت تھی اسمبلی میں، وہ حکومت میں وہ ڈومینیٹ کریں گے، تو انہوں نے پھر حکومت انہیں نہیں دینا چاہا، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ مشرقی پاکستان میں ایک ملٹری ایکشن ہوتا ہے، اور پھر اس کے خلاف مزاحمت ہوتی ہے، پھر انڈیا آتا ہے، پھر جنگ ہوتی ہے، اور مشرقی پاکستان پھر بنگلہ دیش بن جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر جمہوریت ہوتی تو یہ سارے واقعات نہیں ہوتے جو وہاں پہ مرے، جو بنگالی اور بہاری اور فوجی، یہ کچھ بھی نہ ہوتا، اور مشرقی پاکستان پاکستان میں ایک فیڈریشن میں ایک حصہ ہوتا اس کا۔ اور اگر آپ
دیکھیں تو جن ملکوں میں جمہوریت ہے ان میں آپس میں جنگیں بھی نہیں ہوتی. اس کی بڑی مثال یورپ ہے کہ جب وہاں پہ جمہوریت آئی، جیسے فرانس، جرمنی، یہ سارے جو ہیں جو آپس میں بہت ہی ان کے لڑائی جھگڑے تھے، ان میں آج تک کوئی جنگیں نہیں ہوئی. اور جنگ اگر یورپ میں کوئی ہوئی ہے تو پوٹن نے وہ شروع کی اوکرائن میں، اور وہ بھی اس لیے کہ وہاں پہ روس میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. اچھا، اور آپ ارد گرد دیکھ لیں، انڈیا میں بھی اگر جمہوریت نہیں ہوتی تو انڈیا میرے خیال میں ابھی ویسے ہی ہوتا جیسے برما کا حال ہے. برما میں فوجی قیادت تقریباً 1962 سے رہی ہے، اور ابھی چند سال پہلے کچھ عرصے کے لیے بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں وہاں پہ ایک سیاسی حکومت آئی تھی آنگ سان سوچی کی. اسے فوجیوں نے پھر ہٹا کے اسے گرفتار کر لیا، اور پھر ایک فوجی حکومت ہے، جس کے نتیجے میں کہ ایک بہت اچھا امیر ملک، امیر یعنی کہ ہر لحاظ سے اس طرح کے معدنیات سے بھرپور ایک ملک، وہ برما، وہ ایک انتہائی غریب ملک میں آتا ہے. اور اب وہاں پہ تقریباً اس کے ہر علاقے میں جنگیں ہو رہی ہیں. مختلف جو قومیں ہیں وہ فوج کے خلاف جنگ میں حصہ لے رہی ہیں. تو انڈیا میں جمہوریت نہیں ہوتی تو انڈیا کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہوتا میرے خیال میں. اور یہ بھٹو صاحب نے اپنی آخری کتاب جو انہوں نے جیل سے لکھی تھی، ایف آئی ایم اساسینیٹڈ، اس میں یہی لکھا تھا کہ یہ انڈیا میں جو ڈیموکریسی کا جو نوائز اینڈ ڈن یعنی شور ہنگامہ ہے، یہی ہے کہ جس نے انڈیا کو ایک ملک کے طور پہ بچا کے رکھا ہے. تو جمہوریت کے بغیر ملک اپنے کیسے ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے اپنے ایشیا میں، بلکہ ہمارے سے بہت دور بھی نہیں وہ ملک، وہ ہے برما، اسے آپ دیکھ لیں. اور پاکستان کا اپنا حال بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ کہ جمہوریت جو ہے ہر لحاظ سے اگر شارٹ ٹرم میں نہیں لانگ ٹرم میں بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے ہر ملک کے لیے، ہر قوم کے لیے. اور اس کی ہمیشہ اس کے سپورٹ میں رہنا چاہیے. لیکن جمہوریت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ 5 سال پہ الیکشن ہو، 6 سال پہ الیکشن ہو، جیسے پوٹن کرواتے ہیں روس میں یا مصر میں آج کل سی کروا رہے ہیں، یا اور بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں. ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، جس میں کہ ووٹ ڈالنے کی بھی آزادی ہو، ووٹ گنے بھی جائیں صحیح طریقے سے، اور اس کے علاوہ بھی قوانین ایسے ہوں جس میں یہ نہیں ہو کہ اکثریت کی ہٹ دھرمی یا اکثریت کی ذاتیاں ہوں اقلیت کے ساتھ. سب کے حقوق جو ہیں وہ سیف گارڈ ہونے چاہیے، جیسا کہ بیشتر مغربی ملکوں میں ہوتا ہے. اور اسی لیے یہ مغربی ملک انتہائی نہ صرف کہ کامیاب ہیں، بلکہ ہمارے علاقے کے لوگ وہاں پہ جانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں، جائیداد بیچ کے، جھوٹے دعوے کر کے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے بھی وہ ان ملکوں میں جانے کے لیے پریشان رہتے ہیں. تو یہ رہی جناب آج کی بات. یہ تو اچھا ہے کہ وہاں کے امریکہ کے عرب اور مسلمان ابھی دباؤ ڈال رہے ہیں اس پہ بائیڈن پہ، جیسے کہ میشیگن میں انہوں نے کیا کہ وہ اپنی پالیسیاں بدلے. لیکن امید ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہیں ماریں گے جب یہ نومبر میں الیکشن ہوگا، کہ وہ ووٹ بائیڈن کو نہیں دے کے ٹرمپ کو جتوا دیں. یہ مسلمانوں کے لیے اور غزہ کے لیے، فلسطینیوں کے لیے انتہائی نامناسب نتیجہ ہوگا، اور اس کے انتظار میں ہے اسرائیل اور نتنیاہو. آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ.